अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दिल की कश्ती मोहब्बत के बाद मान के बगैर डूब जाती है। राह हयात में अगर मोहब्बत का चिराग रोशन ना हो तो समझो इंसान बसारत से महरूम इधर उधर ठोकरें खाता फिर रहा है। ये सारे हरूफ, सारे कयास उस वक्त तन के किसी कोने में छुपे थे जब तक मैंने अभी मोहब्बत का जायका नहीं चखा था, और जब चखा तो इस फलसफे ने मेरे पाँव में ऐसी जंजीरें डाली कि अभी तक रिहाई मेरा मुकद्दर नहीं बन सकी। लोग मुझे संजीदा, सॉलिड, पक्का कारोबारी आदमी समझते हैं। अपनी बीवी की नज़र में मैं एक शरीफ, काम गो और अपने काम से काम रखने वाला मर्द हूँ, और बच्चों के नज़दीक एक धीमे मिजाज का प्यार करने वाला बाप जो उनकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश चुपचाप मान लेता है। मगर अपनी नज़र मुझे क्या मुकाम देती है। अंदर झांकता हूँ तो तपिश ही तपिश दिखाई देती है। अज़ाबनाक दिन और अज़ाबनाक रातों की गठरी उठाए मैं थक जाता हूँ तो सोचता हूँ क्यों ना ये सब बोझ अपने शानों से उतार फेंकूं। लेकिन नहीं, ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। बीते हुए साल तन पे पहने हुए कपड़ों की तरह नहीं होते कि जब जी चाहा उतार दिए। ये तो जिस्म के तिल बन जाते हैं। जुबान से कुछ नहीं कहते, चुपचाप पड़े रहते हैं। मगर ये सया दाग ना हमें दूसरों से मुखलिस रहने देते हैं, न अपनी ज़ात से। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मेरी अपनी ज़िंदगी है। हाजरा मेरी शरीके हयात, उसके नाम के साथ मेरा नाम आता है। हम एक ही छत तले साथ साथ सोते हैं। हमारे दुख, हमारी खुशियाँ एक हैं। मगर कितनी अजीब बात है कि साल हर साल की रफाकतों के बावजूद उजालों, मोहब्बतों और ख्वाबों के सफ़र में वो कभी मेरी रफ़ीक नहीं रही। वहाँ तो शहरबानों का राज है जो रंग बदल बदल के मुझे मफ्तू बनाए चली जाती है। शायद यही फ़र्क है बीवी और महबूबा में, हासिल और ला हासिल में। बीवी एक तल्ख हकीकत होती है तो महबूबा एक हसीन ख्वाब। हाजरा को 3 बच्चों के फ़ख्र समेत किसी मलका की तरह अपनी राजधानी में हंसता मुस्कुराता देख के कभी कभी मुझे तरस आने लगता है कि कितनी खुश फहम है ये औरत। मगर इसकी तही दामनी और खुश फहमी पर तरस खाते हुए मैंने ये नहीं सोचा कि मैं जो गुज़िश्ता 16 सालों से दोगलेपन का शिकार हूँ, ख्वाबों और सायों के पीछे भाग रहा हूँ, कभी एहतसाब के कटहरे में खड़ा कर दिया गया तो मुझ जैसे मर्द को किस नाम से याद करेगी ये दुनिया। असल में मैं सोचता हूँ कि दिल एक ऐसी चीज़ है जिसका इंसान बिला शिरकत गैर मालिक है। वो चाहे तो किसी एक हस्ती को इस सल्तनत का बादशाह बना दे और चाहे तो टुकड़े टुकड़े करके लोगों में बांटता फिरे। मगर मैं इस तकसीम का कायल नहीं। मैंने तो किसी एक लम्हे में शहरबानों को देखा, उसे चाहा और फिर हमेशा हमेशा के लिए दिल की नगरी उस मोहब्बत की देवी को सौंप दी। ये मेरा और मेरे दिल का मामला था। शायद इसीलिए मैं खुद को कसूरवार नहीं ठहराता। वैसे भी मेरी बीवी मुझसे मुतमईन है और बच्चे खुशहाल। खुश तो शायद मैं भी हूँ। एक अच्छी खुश शक्ल, वफाशवार बीवी, 3 ज़हीन फ़तीन बच्चे, खूबसूरत घर, लैमोजिन गाड़ी और इतना बड़ा कारोबार जिससे ज़िंदगी को इज्जत और आबरू के साथ गुजारा जा सके। हाँ, कुछ नहीं है तो दिल का चैन और करार। वो तो सब शहरबानों और उसकी यादें मुझसे छीने बैठी हैं। हालांकि ना ही वो कोई हुस्न की देवी थी, ना ही कोई गैर मामूली चीज़, पर पता नहीं क्यों मेरी आंखों ने उसे देखा भी तो दिल की आंख से। और ये दिल की आंख तो होती ही मासूम है, ना खूबसूरती देखती है, ना बदसूरती, ना अच्छाई, ना बुराई। इसका अपना ही मयार है। बस कैमरे की तरह क्लिक की आवाज़ आती है और कोई सीधा दिल के आईने में फिट हो जाता है। वो गालिबन शदीद गर्मी के दिन थे। मैं ऑफिस में बैठा एक फीचर की तैयारी के सिलसिले में मवाद पढ़ रहा था। कदमों की चाप सुनाई दी, मगर मैं अपने काम में इतना महव था कि मैंने सर उठा के देखने की ज़रूरत नहीं समझी। 5 मिनट बाद सफ़ा पलटते हुए मैंने निगाह उठाई तो वो ऐन मेरे सामने खड़ी,
बड़े गौर से मेरी ही तरफ देख रही थी। गैर इरादी तौर पे मैं अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और अब मैं मुंतजिर था कि वो अपने आने का मकसद और तारुफ करवाएगी। काम से लगन अच्छी चीज़ है सर, मगर इसका मकसद आने वाले के सब्र का इम्तहान लेना हो तो इसे आप क्या कहेंगे? मुझे एक झटका सा लगा कि बहरहाल एक अजनबी लड़की से इतनी बेतकल्लुफ़ी और साफ गोई की मुझे तवक्को ना थी। इम्तहान में तो आप डाले दे रही हैं मोहतरमा। वो मेरी बात का मतलब बहुत जल्दी समझ गई और बैठते हुए बोली, मुझे शहर बानो कहते हैं, मैं ख़वातीन के सफ़े की इंचार्ज हूँ और राष्ट्री साहब ने मुझे आपके पास ब्रीफिंग के लिए भेजा है। सॉरी, मैं पिछले 2 दिन से छुट्टी पे था, इसीलिए तारुफ ना हो सका। मैंने उसकी तरफ देखा तो न जाने क्यों दिल डोल सा गया और बिलाशुबा दिल की यह हरकत बिल्कुल अनजानी थी, क्योंकि इससे पहले वो सर निहुराए चुपचाप धड़कता रहता था और मेरी 25 साला जिंदगी में उसने कभी कोई मनमानी नहीं की थी। सफ़ेद कपड़ों में मलबूस उसका सरापा शदीद गर्मी के मौसम में बड़ा जां फजा सा लग रहा था। कानों में मोतिये के अधखिले फूल थे, बालों को सलीके से बांधे वो बड़े वकार से गर्दन अकड़ा के बैठी हुई थी और उसकी रोशन ज़हीन खमीदा पलकों वाली आंखें मेरे इर्द गिर्द फड़फड़ा रही थी। मुझे यूं महसूस हुआ कि अगर वो इसी तरह मेरे सामने बैठी रही तो मैं शहरयार मलिक, जो बड़ा अकड़ फूंसा बंदा हूँ, नर्वस हो के अपना इम्प्रेशन ख़राब कर बैठूंगा। अखबार का जो भी नया कारकुन आता उसे राष्ट्री साहब अमूमन मेरे ही पास भेजा करते, मगर आज शहरबानों के सामने सारे लफ्ज़ हवाओं में तहलील होके मेरे साथ आंख मचोली करते फिर रहे थे। आपका ज़हन गालिबन किसी और तरफ है, शायद मुझे चले जाना चाहिए। एक और तीर जैसा फिक्रा। अब तो मुझे सचमुच फिक्र लाहक हुई। मैंने अपने शरारती दिल को सख्ती से डांटा और सर झटक कर नपे तुले जुमले बोलने लगा। ये था मेरा और शहरबानों का पहला टकराव, जिसमें खसारा सरासर मेरे ही हिस्से में आया कि दिल मेरा ही बागी हो बैठा। रात को भी फरागत पा के सोने के लिए लेटा तो समातों में वही खनकते सिक्कों जैसा लहजा था और निगाहों में चांदनी ही चांदनी, और रात के यही जादूगर दिलबर लम्हे थे जब मेरे अंदर चाहने और चाहे जाने की फसल उगाई। अब वो मेरी कोलीग थी, कभी एडिटर साहब के कमरे में, कभी कॉरिडोर में आते जाते वो अपनी उन्हीं दिल में तराजू हो जाने वाली नज़रों से देखती और एक तीखी सी मुस्कान उसके चेहरे का रूप निखार देती। दिल में भड़कती मचलती ख्वाहिशों के बावजूद मैं पहल करने से भी गुरेज़ां था और उसने भी कोई ख़ास बात ना की थी। कोई 2 हफ्ते बाद राष्ट्री साहब ने शहरबानों और मुझे अलहमरा ऑडिटोरियम ने किसी तकरीब की कवरेज के लिए भेजा। उस दिन वो मेरे साथ साथ रही और हमारे बीच एक नामालूम सी तकल्लुफ़ की दीवार थी, वो भी किसी हद तक गिर गई। गो हमारी गुफ्तगू ज़्यादातर हमारे प्रोफेशन से ही मुतालिक थी। वापसी पर काफ़ी रात हो चुकी थी, दफ्तर का ड्राइवर भी नहीं था। मैंने महसूस किया कि परेशानी उसके चेहरे से मुतशर्रह है, क्योंकि जब मैं उसे खुदा हाफिज़ कह के अपनी बाइक की तरफ बढ़ा वो कुछ बेचैन सी दिखाई दी। मेरे बढ़ते कदम रुक गए। असूली तौर पर मुझे आपको घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन क्या? उसकी पलकें कुछ और मुड़ गईं। मेरी सवारी कुछ बेहुदा सी है, आदमी को माकूल होना चाहिए। आपका क्या अंदाज़ा है? ज़ाहिरी तो ठीक ठाक है, बातिन में झांका नहीं। आप क्या समझती हैं, ये शौरी अमल है। जब कोई काम होना होता है वो हो के रहता है, फिर ना कोई शऊर होता है ना लाशऊर। तो आइए फिर मैं आपको घर छोड़ दूँ। जवाबन वो मुस्कुरा पड़ी, आमादगी से भरपूर मुस्कुराहट, और फिर ऐसे में मुझे उसकी आंखें लॉन में नस्ब ताकतवर लाइटों से भी ज़्यादा जगमगाती हुई महसूस हुई। कुछ ही देर बाद वो मेरी हमसफ़र थी और इतनी करीब कि मैं उसका लम्स, उसकी खुशबू महसूस कर रहा था। वो रात मुझे अपनी ज़िंदगी की सब रातों से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। एक बहुत दिल नशीं सा गुदास मेरे अंदर आबे रवां की तरह बह रहा था। तब मैंने सोचा कि औरत अपने तमाम तर हवालों के साथ इस कायनात की शायद सबसे अहम, हसीन और भरपूर मखलूक है। वो एक मुँह ज़ोर मर्द के दिल में चुपके से दाखिल होके
اس کی باگیں اپنے ہاتھ میں تھام لیتی ہے۔ زندگی کے سارے رخ، سارے فلسفے بدل جاتے ہیں اور وہ محض سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ میں کیا تھا، کیا بن گیا۔ بس ادھر موڑ لیجئے، سوری دھیان نہیں رہا، بہت گہری سوچ میں تھے کیا؟ جی تو چاہا کہہ دوں تمہیں ہی سوچ رہا تھا شہر بانو، پر اتنی جلدی؟ بہت لیے دیے رہنے والی لڑکی کے سامنے انا کھونے کی ہمت نہ تھی۔ اب کدھر جانا ہے؟ بس چند قدم آگے جو بائیں ہاتھ گلی مڑ رہی ہے اس کے اندر ہی میرا غریب خانہ ہے۔ مطلوبہ جگہ پر میں نے بائک روک دی اور اس کا گھر دیکھ کے مجھے اطمینان ضرور ہوا کہ وہ میری پہنچ سے دور کی چیز نہیں۔ میں بھی آپ کو کن بھول بھلائیوں میں لے آئی۔ کبھی کبھی انسان کو انہی بھول بھلائیوں میں اپنا راستہ مل جاتا ہے مس۔ اس نے چونک کر ایک دم مڑ کے میری طرف دیکھا۔ راستے ڈھونڈنے پڑتے ہیں شہریار صاحب، وہی کاٹ، وہی تیکھا پن، مگر لبوں کے کناروں پہ پھسل آنے والی مسکراہٹ نے مجھے تھوڑا سا حوصلہ بخشا۔ اچھا خدا حافظ، آپ کی چائے ادھار رہی۔ اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے تو میں واپس چلا آیا۔ اگلے دن اس نے مجھے محمد دین کے ذریعے اپنے کمرے میں بلوایا، جہاں چائے اور گرما گرم سموسے میرے منتظر تھے۔ آپ تو وعدے کی بہت پابند نکلی۔ میں عموماً خالی کھلی باتیں کرنے سے گریز کرتی ہوں۔ اچھی عادت ہے۔ آپ نے رپورٹ مکمل کر لی؟ رات کو کام کرنے کا ارادہ تھا پر کچھ ہو ہی نہیں سکا۔ کیوں؟ خواب زیادہ ستانے لگے ہیں۔ مرد بھی خواب دیکھتے ہیں۔ میرا تو خیال تھا یہ خوش آرائی صرف عورتوں کا مقدر ہے جس کے بس میں سوائے خوابوں کے اور کچھ نہیں۔ مردوں کے پاس کیا دل نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، پر خود ستائی کا مارا ہوا، زوم سے بھرا ہوا، سخت اور کٹھور۔ اب ہمارے دل کی اتنی بھی توہین نہ کیجیے۔ کیا بہت حساس دل ہے آپ کا؟ ہاں، کیونکہ اس میں آپ کی بتائی ہوئی ایک بھی خصوصیت موجود نہیں۔ اپنے اس دعوے پہ قائم رہیے گا۔ اس نے پلیٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بے شک آزمائش شرط ہے۔ دلوں کی آزمائش بڑا سخت کھیل ہے سر، اس میں کبھی کبھی انسان زندگی سے چلا جاتا ہے۔ پہلی بار آپ نے مجھے شہریار صاحب کہا تھا، آج سر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے صرف شہریار کہیں؟ پھر تو مجھے آپ کو بھی اپنا نام پکارنے کا حق دینا پڑے گا۔ کیا آپ ایسا نہیں چاہتی؟ ناموں اور پکارے جانے والے رشتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل شے دل کی گواہی ہے کہ کون کتنا قریب ہے، وہی تقسیم کے کھانے بانٹتا ہے۔ مگر میرا دل تو کبھی بھی ضرب اور تقسیم، جمع اور نفی کے چکروں میں نہیں پڑا۔ رشتوں سے میری آشنائی واجبی سی ہے۔ ماں باپ ہنگامے میں شہید ہو گئے، آپا نے میری پرورش کی، پھر وہ بھی اپنے میاں کے ساتھ دیار غار چلی گئی۔ اس وقت سے اب تک میں ہوں اور میری تنہائیاں۔ اور کوئی رشتہ دار وغیرہ؟ بس ایک چچا ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں، وہی سال 2 سال بعد لاہور آتے ہیں تو مل لیتے ہیں۔ یہ مقدر بھی کتنی عجیب چیز ہے۔ کچھ لوگ اتنے تنہا ہوتے ہیں کہ آوازوں کو ترستے ہیں، اور کچھ لوگوں کے ارد گرد اتنا ازدحام ہوتا ہے کہ وہ خاموشی اور فراغت کے لمحے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے ارد گرد اتنا ازدحام ہوتا ہے کہ وہ خاموشی اور فراغت کے لمحات ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتے ہیں۔ اور خوش قسمتی یا بد قسمتی سے میرا شمار ان دوسری قسم کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ ابھی ہم اور بھی باتیں کرتے کہ مجھے نیوز روم سے بلاوا آ گیا اور میں شہر بانو کا شکریہ ادا کر کے چلا آیا۔ اب میں جان گیا تھا کہ شہر بانو بھی مجھے پسند کرنے لگی ہے۔ کبھی اس کی بولتی ہوئی آنکھ کوئی راز عیاں کر دیتی، کبھی اس کے گال دل کے ترجمات بن کے دہکنے لگتے۔ لفظ ریشمی دھاگے بن گئے تھے، کبھی کوئی گرہ کھلتی، کبھی الجھتی چلی جاتی۔ جس طرح سیپ کے نہا خانوں سے کوئی گوہرے نایاب ڈرتے ڈرتے جھانکتا ہے، ایسے ہی ہماری محبت بھی دل کی تہوں سے باہر آنے کو بے قرار تھی۔ صرف کوئی ایک زور آور لمحہ درکار تھا، اور اس لمحے کا انتظار کرتے کرتے میں تھک چکا تھا، اور میں بھی جل رہا تھا، اور زبان تھی کہ اٹکنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن موسم حسین تھا، بارش بہت دنوں کے بعد کھل کے ہوئی تھی، حبس کم ہو گیا، دفتر میں زیادہ کام بھی نہیں تھا۔ میں نے شہر بانو کے کمرے میں جھانکا تو وہ کھڑکی سے باہر منظر دیکھ رہی تھی۔ میں چپکے سے جا کے اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ہم باہر جا کے اس سے زیادہ بہتر منظر بھی دیکھ سکتے ہیں،
یہاں تو آپ کو سائیکلوں، کاروں اور لوگوں کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ دل تو میرا بھی یہی چاہ رہا ہے، لیکن کیا؟ اپنے اور آپ کے خیالات کی ہم آہنگی پر حیرت ہو رہی ہے۔ اکثر لوگ ایک ہی وقت میں ایک جیسا کیسے سوچ لیتے ہیں؟ عموماً کسی خطرے کی علامت کے طور پہ، میں نے کہا۔ وہ سمجھ تو گئی ہوگی، پر ابھی اس نے سوالیہ نگاہیں اٹھائی ہی تھی کہ میں دوبارہ بول پڑا۔ چلیں پھر۔ کہاں؟ لارنس گارڈن۔ اس نے بغیر کسی پس و پیش کے پرس اٹھایا اور میرے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی۔ میں بہت آہستہ رفتار سے بائک چلا رہا تھا، وہ بھی چپ چاپ سی بیٹھی تھی۔ پارک میں زیادہ رش نہیں تھا، ہم بڑے سکون سے پیدل چلنے لگے۔ میں اکثر و بیشتر یہاں آیا کرتا تھا، پر آج یوں معلوم ہو رہا تھا کہ دنیا کا خوبصورت ترین خطہ یہی ہے۔ آپ مسلسل کچھ سوچ رہے ہیں؟ سوچ رہا تھا کہ آج سب کچھ اتنا اچھا کیوں لگ رہا ہے۔ پھر پتہ چلا اس نے بازی پھر اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ فی الحال تو کوشش کر رہا ہوں، میں بھی کیوں اتنی جلدی ہار مانتا؟ شہریار، ہم لوگ اتنے انا پرست کیوں ہیں؟ وہ عین میرے سامنے تھی اور اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں مجھ سے جواب مانگ رہی تھی۔ مجھے آپ سے، میرا مطلب ہے کہ میں تم سے۔ اس کمبخت لمحے میں سارے لفظ میرا ساتھ چھوڑ گئے اور میں پسینوں میں بھیگ گیا۔ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی جیسے سناٹے میں گھنگرو بج اٹھے ہوں۔ تو آخر کار آپ ایک طویل جنگ کے بعد ہار ہی گئے۔ تم بڑی بے ایمان ہو، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی۔ آپ بھی تو سب کچھ جانتے تھے۔ میرا خیال ہے اس معاملے میں ہار ہمیشہ مرد ہی کا مقدر بنتی ہے۔ عورت تو صرف مفتوح ہوتا دیکھتی ہے اور فخر سے مسکراتی رہتی ہے۔ مرد بھی تو زندگی میں یہی پہلا حق بخشتا ہے۔ پھر تو ہر جگہ، ہر موقع پہ عورت ہی جھکتی ہے، مات کھاتی ہے۔ تم کبھی مات نہیں کھاؤ گی شہربانو، کیونکہ میں نے صرف تمہیں ہی چاہا ہے اور چاہوں گا، میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ پھر ہم دیر تک گھومتے پھرتے رہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ محض ایک جملہ کہہ دینے سے ہم انا کی زنجیروں سے آزاد ہو گئے تھے۔ کوئی تکلف، کوئی دیوار، کوئی جھجک ہمارے بیچ نہیں رہی تھی، اور میرے دل سے بھی سارے بوجھ سرک گئے۔ جیون کا یہ رخ بالکل انوکھا تھا۔ اب نہ بیچ میں کوئی کسک تھی، نہ خلش۔ فارغ وقت میں ہم اکثر باہر چلے جاتے اور جی بھر کے باتیں کرتے۔ وہ آج کے دور کے حالات کی چکی میں پسی ہوئی لڑکی تھی۔ والد باقاعدہ حیات نہ تھے۔ ماں اور 6 بہن بھائیوں کا بوجھ اٹھانا معمولی بات نہ تھی۔ نیچے کے 2 کمروں کا کرایہ اور شہربانوں کی تنخواہ یہی پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے کل اثاثہ تھا۔ جب اس نے پہلی بار مجھے اپنے حالات سنائے تو میں حیرت زدہ رہ گیا۔ پتہ ہے شہربانو، میں نے تمہیں جب پہلی دفعہ دیکھا تو سمجھا کوئی بڑی تنگ مزاج رئیس زادی ہو جو محض شوقیہ نوکری کرنے نکل کھڑی ہوئی ہو۔ خدا ہم غریبوں کو اچھی شکل دے کے شاید اچھا نہیں کرتا، ہمیں اندر سے گھن لگا ہوتا ہے اور ہمارا ظاہر دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے۔ تم ایک بہادر لڑکی ہو اور مجھے اس پہ فخر ہے، مگر مجھے کبھی بھی اپنی بہادری پہ ملال آتا ہے کہ اس کے لیے نہ کوئی صلہ ہے نہ ستائش۔ بھائی سارا دن آوارہ گردی کرتے ہیں، ماں ہمسایوں کے ساتھ بیکار باتوں میں الجھی رہتی ہیں۔ فرح اور سارا کو رومانوی اور سستے ناول پڑھنے سے فرصت نہیں۔ نائلہ ویسے چھوٹی ہے، دن بھر کام کرنے کے بعد واپس جاتی ہوں تو پہلے مجھے سر سے پاؤں تک یوں دیکھا جاتا ہے جیسے کسی شوٹنگ سے واپس آئی ہوں، اور پھر کچھ سوالات، کچھ فرمائشوں کے بعد سب ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں۔ اماں تو کاموں سے ویسے ہی ریٹائر ہو چکی ہیں۔ فرح کا موڈ ہو تو کبھی کھانا یا چائے آگے رکھ دیتی ہے، ورنہ مجھے خود کو زندہ رکھنے کے لیے خود ہی تگ و دو کرنا پڑتی ہے۔ میں جیسی نظر آتی ہوں ویسی نہیں ہوں شہریار۔ میرے اندر جھانکو گے تو تمہیں سوائے ڈپریشن اور مایوسی کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اصل میں تم بہت زیادہ حساس ہو، اس لیے علم اور آگ ہی کبھی نقصان دیتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں ان سب سے مختلف ہوں۔ مجھے صرف اپنے باپ سے محبت تھی، وہ اس دنیا میں ہی نہ رہے۔ اس کے بعد میں نے مسلسل غربت، پریشانی، کھنچاؤ دیکھا۔ ان سب کے باوجود میں پڑھ گئی۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں، خدا نے مجھے بڑے ہی مضبوط اعصاب دیے ہیں۔ خواہشوں کی موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہوں۔ وہ بولتی چلی گئی۔ کتاب زندگی کا ہر باب اس نے مجھے سنا دیا۔ لارنس گارڈن میں سناٹا تھا اور ہمارے سروں پہ موجود درخت ہم پہ کاسنی پھول برسا رہا تھا۔
وہ جب بولتے بولتے تھک گئی تو اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا۔ میرے سامنے سیاہ بالوں کے بیچ اس کی شفاف سیدھی مانگ چمک رہی تھی۔ سنو شہربانو، اگر میں تمہاری تمام تکالیف دور کر کے تمہیں اپنے گھر کی مہارانی بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ اس نے چونک کے سر اٹھایا۔ میں خواب دیکھتی ہوں تو مجھے ان کی تعبیر نظر نہیں آتی، تعبیر میں دوں گا۔ شاید اس کی سمجھ میں بات آ گئی، تبھی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں نے شاہد کی نوکری کے لیے کسی سے کہہ رکھا ہے، اگر کام بن گیا تو ممکن ہے میرا بوجھ ہلکا ہو جائے، اور میرا بھی، کیونکہ اب تو تمہارے متعلق سوچ سوچ کے میں بھی تھک چکا ہوں۔ میں شرارت سے مسکرایا۔ تو بعد میں یہ ارادے ہیں جناب کے؟ ظاہر ہے سب شوہر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ محبت تو شادی سے پہلے صرف لڑکی کو ٹریپ کرنے کے کام آتی ہے، مگر میں تمہیں ان سب شوہروں جیسا نہیں بننے دوں گی۔ بڑی سخت چیز ہوں، سمجھے؟ اس نے میرا کان مروڑتے ہوئے کہا۔ سمجھ گیا ملکہ عالیہ، اب اگر اجازت ہو تو کینٹین تک چلے؟ آنتے پتہ نہیں کون کون سے ورد کر رہی ہیں۔ چھٹی کے دن میں حسب عادت لمبی تان کے سویا ہوا تھا کہ مسلسل بجتی ہوئی کال بیل سے ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ طبیعت تو بیزار ہوئی، پر مزید کیا کرتا؟ جا کے دروازہ کھولا تو سامنے شہربانو تر و تازہ چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں کبھی اس کی طرف دیکھتا اور کبھی اپنے حلیے کی طرف۔ بندہ ایسے ہی بے ترتیبی سے سوتا ہے، صرف مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں شرمندگی سے مسکرا پڑا۔ وہ بہت جلدی میرے اندر کی سوچ پڑھ لیتی تھی۔ میں نے اسے اندر لا کے اپنے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور ابھی خود بیٹھنے ہی لگا تھا کہ وہ بول پڑی۔ میرا خیال ہے پہلے نہا لو تاکہ حواس کی بحالی کا امکان پیدا ہو سکے، میں انتظار کر لیتی ہوں۔ کوئی 15 منٹ بعد میں غسل خانے سے برآمد ہوا تو میرے بے ترتیب کمرے کو وہ ٹھیک کر چکی تھی۔ میز پر پھول مسکرا رہے تھے اور ساتھ ہی خوبصورتی سے ریپ کیا ہوا پیکٹ پڑا تھا۔ میں نے ذہن پہ زور دیا، اوہ ہو، آج تو 5 اکتوبر ہے۔ تبھی شہربانو مجھے اس پہ ٹوٹ کے پیار آیا۔ تیزی سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا تو وہ بے نیازی سے بیٹھی کوئی پرانا میگزین دیکھ رہی تھی۔ تو یہ ٹھاٹ ہیں جناب کے؟ کوئی اعتراض؟ اعتراض نہیں، صرف اور صرف پیار۔ اچھا، زیادہ رومانٹک ہونے کی ضرورت نہیں، اچھی سی چائے تو پلواؤ۔ تمہاری موجودگی میں یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، آخر تم کس مرض کی دوا ہو؟ میں نے جان بوجھ کے پاؤں پسار کے کہا۔ میں کچن میں جانے تو لگی تھی، پر سوچا تم کہو گے آتے ہی ملکیت جمانے لگی۔ یہ سب کچھ تمہارا ہی تو ہے شہربانو، آج بھی اور کل بھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں تمہاری اس عنایت کے جواب میں کیا کہوں۔ تم نے مجھے ایک دم معتبر کر دیا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو میں خود بھی اپنا جنم دن بھول جایا کرتا تھا۔ تھینک یو مائی سویٹ ہارٹ، تھینک یو۔ جواباً وہ اپنی جادوگر نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، جن میں محبتوں کے ساغر بہہ رہے تھے۔ پھر ہم دونوں نے مل کے ناشتہ بنایا اور پھر کمرے میں بیٹھ کے میوزک سنتے رہے۔ وہ مسلسل لتا کے مختلف گانے سنتی رہی اور میں میوزک کی سحر انگیزی میں کھویا ٹکٹکی باندھے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ سبز کپڑوں میں لپٹا اس کا وجود میرے کمرے میں بہار کے رنگ لے آیا تھا۔ زندگی کی کوئی صبح اتنی دل فریب نہ تھی۔ ایک گھر کے لیے عورت کا وجود کتنا ضروری ہے، مجھے اب احساس ہوا تھا۔ تمہارے آنے کے ساتھ ہی سب کچھ بدلا بدلا لگ رہا ہے۔ بس اب تو جی چاہ رہا ہے جلدی سے تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں لے آؤں۔ ہر لڑکی کی آنکھیں کسی کی مضبوط پناہوں میں آ کے سونا چاہتی ہیں۔ اب پتہ نہیں مجھے کس آنگن کی پناہ ملنی ہے۔ تم اتنی یاسیت پسند کیوں ہو؟ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ حالات بہت جلد بدل جائیں گے۔ آپا مارچ میں پاکستان آ رہی ہیں، بس وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے میرا بنا دیں گی۔ پھر نہ تمہیں دفتروں میں دھکے کھانے پڑیں گے، نہ تم اپنا آپ جلاؤ گی۔ میں تمہیں سب سے چرا لوں گا، پیار سے رکھوں گا۔ تمہارا یہ روپ، یہ سنگھار صرف میرے لیے ہوگا، میرے لیے تم انتظار کی کلیاں چنو گی۔ ہمارے خواب، ہمارے درد، ہمارے سکھ، ہمارے دکھ سب ایک ہوں گے، ہے نا؟ زندگی کی کڑی دھوپ میں جلنا کسے اچھا لگتا ہے شہریار؟ سر پہ مضبوط سائبہ ہو تو عورت سائے تلے بیٹھ کے سکھ سے پلکیں موند لیتی ہے۔ باہر نکلنا خوشی نہیں ہوتا عورت کے لیے، مجبوری ہے۔ اپنے سٹیٹس کو بڑھانے کے لیے تگ و دو کرنا بھی تو ایک مجبوری ہے کہ بہرحال ہم نے اسی معاشرے میں سانس لینی ہے۔ ہماری ضرورتیں، خواہشیں لامحدود ہیں، اور پیسہ ہے
کہ جھلک دکھا کے ہاتھوں سے پھسل جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا ہے کہ کاش میرے پاس بہت دولت ہوتی جسے میں جی بھر کے لٹاتی، ملکوں ملکوں گھومتی، میری وارڈروب نفیس اور قیمتی کپڑوں سے بھری ہوتی، اور بس بس اب ہوش کی دنیا میں واپس آ جائے ملکہ عالیہ۔ میں نے شرارت سے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ ہنس پڑی، مگر ایک بڑی ہی عجیب سی ہنسی، جیسے کوئی کان چھناکے سے ٹوٹنے کے بعد بکھر جائے، اور پھر خوشی کی سیماب صرف لہریں دل کی دیواروں سے آنکھ مچولی کھیلتی رہتی تھی۔ ہر دن رفاقتوں کی شبنم کی اوت سے بھیگا ہوتا لہجے سنور کے سماعتوں میں چاندنی بھر دیتے۔ ہماری چاہت معتبر تھی، پیار میں دیوانگی۔ میں نے آپا سے خط میں اشارتاً شہربانو کا ذکر کر دیا۔ ان کے آنے میں 2 ماہ رہ گئے تھے۔ سردیاں عروج پہ تھیں۔ آفس سے گھر آیا تو چچا جان کا تار پڑا تھا جس میں مجھے فوری طور پہ کراچی بلوایا گیا تھا۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے میں نے پی سی او سے ان کا نمبر ملوایا تو فون ریسیو کرنے والی ہاجرہ تھی۔ اس کی زبانی معلوم ہوا کہ چچا جان سخت علیل ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں پہلی فلائٹ سے کراچی آ جاؤں۔ انکار یا پسو پیش کی گنجائش ہی نہ تھی۔ کافی تگ و دو کے بعد مجھے اگلی صبح پہلی فلائٹ سے سیٹ مل گئی۔ کراچی پہنچا تو ان کی حالت واقعی تشویشناک تھی۔ کینسر آخری سٹیج پہ تھا اور وہ سخت بیمار تھے، بخار میں پھنک رہے تھے۔ اس مرض نے اچھے خاصے صحت مند انسان کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کے رکھ دیا تھا۔ میرا جی ہولنے لگا کہ بہرحال پوری دنیا میں آپا کے بعد انہی سے میرا خونی رشتہ تھا۔ ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، ہاجرہ اور رفیہ، جن سے میں پہلی بار مل رہا تھا۔ رفیہ تو بمشکل 12 سال کی تھی، جبکہ ہاجرہ خوش شکل مگر سیدھی سادی گھریلو لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پہ بھی موت سے کم ویرانی نہ تھی۔ وہ کبھی گھر سنبھالتی، کبھی باپ کی پٹی سے لگ کے بیٹھ جاتی۔ اگلے دن صبح ہی چچا جان نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ شہریار بیٹا، تمہارے آگے دستے سوال پھیلانا ہے۔ اس پوری دنیا میں کوئی اور نہیں جس سے یہ بھیک مانگ سکوں۔ آپ کہیے تو میرے اندر خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ اب تمہیں ہی سب کچھ سنبھالنا ہے شہریار، کاروبار کو، اس گھر کو اور میری بچیوں کو۔ یہ تو میرا فرض ہے۔ آپ آرام سے لیٹے رہیے، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے۔ میں جانتا ہوں تم کوتاہی نہیں کرو گے، پر مجھے اس عالم نزا سے نجات دلا دو بیٹا۔ میں نے ہاجرہ تمہیں سونپی، کوئی اعتراض ہو تو لیکن نہیں بیٹا، میرے سامنے پہلے ہی بہت تاریکیاں ہیں، کوئی ایک اجالا تو میری آنکھوں کو دے دو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دیے اور خود میرا دل بھی لہو لہو ہونے لگا۔ آپ بے فکر رہیں چچا جان، میں ہمیشہ ہاجرہ کو خوش رکھوں گا۔ انہوں نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور پھر ایک آسودہ سی مسکراہٹ ان کے سفید پڑتے ہونٹوں پہ پھیل گئی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے وکیل کو بلوا کے وصیت نامہ اس کے حوالے کر دیا، اپنے مینیجر سے میرا تعارف کروا دیا۔ اب یوں لگ رہا تھا کہ موت ان سے کچھ دور جا کے کھڑی ہو گئی ہے، مگر دوپہر کو ہاجرہ ان کے لیے سوپ کا پیالہ لے کر گئی تو وہ ابدی نیند سو چکے تھے۔ بس یہ تھا ساری کہانی کا انجام، جو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ایک طوفان تھا جس نے مجھے پرسکون ساحلوں سے اٹھا کر بیچ منجھ دھار میں پھینکا اور پھر ایک دوسرے کنارے پہ لا کھڑا کیا۔ میں نے بے شمار کہانیاں پڑھی تھیں کہ ماں عالم نزا میں بیٹے کو دودھ نہ بخشنے کی دھمکی دے کر عموماً اس کا نکاح اپنی کسی غریب مسکین بھانجی بھتیجی سے کرا دیتی ہے اور بیٹا محبوبہ سے مجبوریوں کا رونا رو کے چپ چاپ گھر بسا لیتا ہے۔ اکثر مجھے اس سچویشن میں ہنسی بھی آتی تھی اور میں سوچتا تھا حقیقی زندگی میں ایسا کہاں ہوتا ہوگا۔ محبت جب سر چڑھ کے بول رہی ہو تو کون کسی کی خواہشوں کا احترام کرتا ہے؟ کسی سے کیا عہد توڑنا، اور وہ بھی محبت میں، اتنا آسان تو نہیں ہوتا۔ پر اب میں دم بخود تھا۔ قدرت جیتے جی انسان کو ہر ذائقہ چکھا دیتی ہے۔ جب مانگنے والے کے چہرے اور آنکھوں پہ موت کا سایہ منڈلا رہا ہو تو وہ گھڑیاں ہی کچھ ایسی اذیت ناک اور درد انگیز ہوتی ہیں کہ نہ آئیڈیلز یاد رہتے ہیں، نہ عہد و وفا، نہ محبتیں، نہ رشتے، نہ پہچان۔ اس وقت میں بھی سب کچھ بھول گیا تھا۔ سوچا تھا یہی کہ چچا جان کے آخری لمحے سہل ہو جائیں۔ آنے والے بے شمار دن جیسے خواب کسی کیفیت میں گزر گئے۔ پرسہ دینے کے لیے تو لوگ آتے جاتے رہے۔ مجھے ہاجرہ رفیہ کو تسلیاں دینی پڑی، بزنس سنبھالنا پڑا۔ اتنے زیادہ بکھیڑوں میں ایک لمحہ فراغت کا نہ تھا۔ کبھی تو مجھے لگتا کہ میں نہیں کوئی اور ہوں۔
पहली जिंदगी एक सपना ही तो बन गई थी और अब मैं पाँव में बेड़ियां डाले किसी और ही दुनिया में घूम रहा था। आपा भी इतला पाकर अपने शोहर और बच्चों के हमरा फौरन पाकिस्तान आ गई। उनसे मिलके मैं बड़ी शिद्दत से रो पड़ा। अब महसूस होता है कि मैं नहीं, शहर बानो की याद थी जो दिल में पड़ी कराहती रही थी। मगर मगर मैं कुछ भी करने पे कादिर न था। हामिद भाई से मेरी काफ़ी बेतकल्लुफ़ी थी। एक रोज़ मैं पलंग पे नीम दराज सिगरेट फूंक रहा था कि वो मेरे कमरे में चले आए। क्यों मियाँ, ये बुरी लत कब से पड़ गई तुम्हें? कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई, मैंने सिगरेट एस्ट्रे में मसल दिया। सब कुछ कैसा लग रहा है? एकदम अजीब, अजनबी, ख्वाब जैसा। थोड़े दिन बाद नहीं रहेगा। वैसे देखा जाए तो तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई शहरयार। लोग बीवी, घर, दौलत के पीछे भागते हैं और तुम्हें सब कुछ बिन मांगे ही मिल गया। वहाँ कितनी तनख्वाह लेते थे? 15,000। और यहाँ तुम 50 लोगों को खुद इससे ज़्यादा तनख्वाह दोगे। राजिक चचा मरहूम किस्मत के धनी थे, कहाँ से उठे और कहाँ पहुँच गए, और अब तुम्हें उनसे भी ज़्यादा आगे जाना है। सोचूंगा। हाजरा बड़ी अच्छी और प्यारी लड़की है यार, सचमुच तुम बहुत खुशकिस्मत हो। हाँ, खुशकिस्मती का तस्वुर यही तो है, दौलत हो तो सारे सुख मिल जाते हैं। ये घाटे का सौदा नहीं शहरयार मलिक। तुम जो पैसा गिन गिन के खर्च करते थे, खबरों की तलाश में सारा दिन सड़कों पे मारे मारे फिरते थे, पिछले 5 साल से घर में फ्रिज और टीवी लाने का सोच रहे थे। कभी जो बीमार पड़ते तो इस ख्याल से डॉक्टर के पास न जाते कि अगर ज़्यादा पैसे खर्च हो गए तो महीने के बाकी दिनों में क्या बनेगा। सिसक सिसक के जीना जिंदगी नहीं है शहरयार। मेरे जहन ने भी मुझे समझाया। मैंने अपने इर्द गिर्द निगाह डाली और यह निगाह दुनियादार थी। 4 कनाल पे क्लिफ्टन के पुरौनक इलाके में बनी हुई खूबसूरत कोठी, जिसके पोर्च में 2-2 गाड़ियां खड़ी रहती थी, टेक्सटाइल मिल, आइस फैक्ट्री, शहरी जायदाद, बैंक बैलेंस, ये वही पूरा साइज जिंदगी थी जिसके हर इंसान की तरह मैंने भी ख्वाब देखे थे। फिर मेरा ध्यान हाजरा की तरफ चला गया, जो इतनी दौलत और बाप के लाड प्यार के बावजूद एक कम गोश सुलझी हुई घरेलू लड़की थी। जुबान तो मैं पहले ही दे चुका था, अब तो एक गोमगो का आलम था जिसे ख़त्म हो जाना चाहिए था। आपा और हामिद भाई को भी जाने की जल्दी थी। यूँ सादगी से मेरा और हाजरा का निकाह कर दिया गया। वो शबे अरूसी भी अजीब ही थी। बेडरूम साफ सुथरा था, बिस्तर की चादर नहीं थी, और ज़्यादा से ज़्यादा आपा ने यह किया था कि कॉर्नर टेबल पे कुछ फूल मंगवा के रख दिए। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो हाजरा सोफ़ा चेयर पे बैठी थी। कामदानी दुपट्टे और हल्के मेकअप में वो पहले से मुख्तलिफ लगी। आपा की हिदायत के मुताबिक मैंने उसे डायमंड की अंगूठी पहना के 2-4 बातें की, और फिर जब वो कपड़े तब्दील करने बाथरूम में चली गई तो मैंने बेड पे नीम दराज होकर आंखें मूंद ली। ये लम्हे अदराक और आगही के थे। यादें न जाने दिल के कौन कौन से कोनों खुदरों से निकल के आने लगी। अब जबकि सब कुछ हो गया था तो इन्हें भी फितना तराजियां दिखाने का मौका मिल गया, वरना मैं तो पिछले 1 माह से बगैर किसी इत्तला के कराची में था। तब शहरबानों की याद ने शोरीदा सरी क्यों ना दिखाई। मुझे क्यों ना ख्याल आया कि मैं एक लड़की को सितारों जैसे ख्वाब दिखा के सूरज की जलती धूप दे आया हूँ। उसने क्या क्या ना सोचा होगा, कहाँ कहाँ ना भटकी होगी। उसकी उन आंखों ने कितने आंसू बहाए होंगे जिन पे मैं जान देता था। दिल ने वसवसों के कितने जाल बुने होंगे, ख्वाबों की कितनी टूटी किरचियाँ समेटी होंगी। अरे तुम तो दावे करते हुए खुद को मजनू का बाप गर्दानते थे। अब पता चला कि मर्द के लिए इश्क और मोहब्बत क्या है। वो तो सिर्फ खुद से, अपनी अना से, अपनी आरजुओं से इश्क करता है। मजबूरी नीयत के बदलने का दूसरा नाम है। तुम चचा से अपना अहवाल भी तो कह सकते थे, उन्हें यकीन दिला सकते थे कि हाजरा और रफ़िया को भाइयों जैसा तहफ़्फ़ुज़ देकर उनका मुस्तकबिल अपने हाथों संवारोगे। हाजरा को तुम नहीं, तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था जो कोई भी दूसरा मर्द दे सकता था। मगर शहरबानो जो तुम्हारी चाहतों से हवाओं में उड़ती फिर रही थी, जब किरची किरची होकर नीचे गिरी तो उस बदनसीब को कौन संभालेगा। ज़मीर का मुहासबा दिल को तवानाई बख्शता है। दिल शह पा के सरकश घोड़े की तरह बहक रहा था। मेरा दिल चाह रहा था मैं दीवारों से सर फोड़ लूं या इतना रहूं कि अंदर से हर चीज़ बह जाए। सुनो, तुम्हें फूल पसंद है ना? मैं तुम्हारी सेज फूलों से भर दूंगा।
تمہارے بالوں میں، تمہاری کلائیوں میں، تمہارے کانوں میں صرف پھول ہوں گے، میری محبت کے پھول۔ پتہ ہے شہریار، میں اپنا جوڑا سفید رنگ کا بنواؤں گی، خوب بھاری سا کامدانی جوڑا۔ چاندنی کی کرنوں میں نہا کے نکلو گی تو سمندر بھی بفرنے لگے گا، روک سکو گی اسے؟ بہت برے ہو تم، بس اس رات کے متعلق کوئی بات نہیں ہوگی۔ ظاہراً خفگی، مگر رخساروں پہ گلاب ہی گلاب کھلے ہوئے۔ تم بھی کبھی بچھڑ گئے تو میں تو ایک پل نہ جی سکوں گی شہری۔ مجھے تمہاری جان بڑی عزیز ہے مائی لو، کیونکہ اب یہ تمہاری نہیں میری ہے۔ اور یہ تم کس سے کہہ رہی ہو؟ شہریار ملک سے، جو اپنے وعدوں کا پاس زندگی سے گزر کے بھی کرنا جانتا ہے۔ یہ زبان کیسے بغیر سوچے سمجھے پھسلتی ہے۔ یہ نہیں جانتی کسی کے لیے یہ لفظ حرز جاں بن جائیں گے اور کوئی انہیں کہہ کے بھول جائے گا۔ خدایا، کیا دولت کی چادر اتنی دبیز ہے کہ اسے اوڑھ کے نہ کچھ دکھائی دے نہ سنائی۔ میرا دماغ سرگوشیوں کے لاوے سے پھٹنے لگا تو میں اٹھ کے باہر چلا آیا، گاڑی نکال کے اتنی سپیڈ سے دوڑائی کہ رات میرا بچ جانا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ نہ جانے کتنی دیر بے مقصد گھومتا رہا۔ شہر بانو میرے ساتھ تھی، جو رنگ بدل بدل کے مجھے رلاتی رہی، شکوے کرتی رہی، تانے دیتی رہی۔ تھک ہار کے 2 بجے میں گھر آیا تو ہاجرہ جاگ رہی تھی۔ میرے قدم دروازے پہ ہی رک گئے۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ خیریت تو تھی؟ سر میں شدید درد تھا، ڈاکٹر کے پاس گیا تھا۔ اوہ، میں چائے لاتی ہوں۔ چائے سے میرے تھکے ہوئے ذہن کو کچھ سکون ملا۔ وہ اپنے نرم ہاتھوں سے میرا سر دباتی رہی اور میں اس کی گود میں سر رکھ کے نہ جانے کب سو گیا۔ 3-4 روز بعد میں نے کانپتے ہاتھوں سے لاہور فون کیا، جسے اٹھانے والا محمد دین تھا۔ صاحب، آپ نے تو اطلاع بھی نہیں دی اور چپ چاپ چلے گئے۔ ہاں، مجبوری ہی کچھ ایسی تھی۔ میرا استعفیٰ مل گیا ہے کیا؟ جی سر۔ شہر بانو دفتر آئی ہے؟ ہاں جی، ابھی باہر گئی ہیں۔ کوئی پیغام دینا ہو تو بتا دیں۔ نہیں، میرا جی چاہا پوچھوں وہ کیسی ہے، اس کی آنکھوں کی جوت بجھ تو نہیں گئی، گالوں کے گلاب مرجھا تو نہیں گئے، وہ کتنے دن دفتر سے غیر حاضر رہی، یقیناً بیمار بھی رہی ہوگی۔ مگر یہ سارے میرے وہمے تھے، کسی سے کیسے پوچھ لیتا۔ اور بس پھر زندگی ایک ڈھب پہ آ گئی۔ بزنس کی سدھ بدھ ہو چلی تھی، سارا دن تو اس کے بکھیڑے سلجھانے میں گزر جاتا۔ گھر آتا تو ہاجرہ منتظر ہوتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ گھر چلانے کا اسے بہت ہی تجربہ تھا۔ میرے آرام کا خیال رکھتی، ذرا سی تکلیف پہ تڑپ اٹھتی۔ اس نے کبھی وقت بے وقت آنے پہ سوالوں کی بوچھاڑ نہ کی، نہ ہی کبھی میری سرد مہری اور خاموشی کا شکوہ کیا۔ شاید اس نے پہلے روز سے ہی مجھے ایسے دیکھا تھا۔ پھر بچوں کی پیدائش کے بعد وہ اور بھی مصروف ہو گئی۔ مجھے دونوں بیٹوں کی نسبت بیٹی سے زیادہ پیار تھا۔ اس کا نام میں نے حیا رکھا تھا۔ یہ نام میرے اور شہربانوں کے خوابوں کا ایک حصہ تھا، جو ابھی تک میرے ساتھ تھا۔ میں اسے بھولنا چاہتا تھا مگر بھول نہیں پا رہا تھا۔ وہ میرے دل کی فاتح تھی۔ پھر وہ کیسے راجدھانی میں کسی کو شریک کرتی؟ اس کی یادوں کے 1000 رنگ تھے۔ روز رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹتا تو گزرے دنوں کی بارش برسنے لگتی، اس کی یادوں کی گھٹائیں امڑ آتی۔ میں اس سے ہر بات کہہ ڈالتا، اپنی خوشیاں، اپنے غم۔ وہ اب بھی میری بہترین رازداں تھی۔ اس کا غم مجھے جلاتا رہتا۔ نہ جانے کہاں ہوگی، کیا کر رہی ہوگی۔ راشدی صاحب سے ایک بار اتفاقاً ملاقات ہوگی تو انہوں نے ہی بتایا تھا کہ شہربانو نے سروس چھوڑ دی، اور میں کیا پوچھتا، کیا کہتا، خود اس کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہ تھی۔ کیسے کیسے قیاس میرے پلو سے بندھے تھے۔ یہ بھی تو سزا ہی تھی جو میں نے اپنے لیے خود منتخب کی۔ میرا یوں جلنا کڑنا اس کی زندگی تو سنوارنے سے رہا، پھر یہ سب کیوں تھا؟ اس پہ ظلم تو کر ہی چکا تھا، پھر اب ہاجرہ اور بچوں سے ناانصافی چہ مانی۔ جبکہ حیا اب 13 سال کی باشعور بیٹی تھی۔ وہ مجھے کبھی کبھی شہربانوں کا پرتو نظر آتی۔ اس کی باتوں میں بھی وہی تیکھا پن تھا، وہی ذہانت سی چمکتی دمکتی آنکھیں تھی، وہی سیدھی مانگ اور کندھوں سے نیچے جھولتی چوٹی۔ شاید اس لیے بھی مجھے اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا۔ وہ بھی میری طرح گارڈننگ کی شوقین تھی۔ لون کا ایک گوشہ چنبیلی کے پھولوں کے لیے مخصوص تھا، کیونکہ شہربانو عصمت بھری خوشبو دینے والے پھول کی عاشق تھی۔
ایک بار میں قیاری کو توجہ سے سنوار رہا تھا کہ حیا میری بیٹی پوچھ بیٹھی، بابا آپ کو ان پھولوں سے بہت پیار ہے؟ ہاں، لگتا ہے ان سے آپ کی کوئی یاد جڑی ہے۔ میں چونک گیا، اتنی چھوٹی سی لڑکی، اتنا گہرا ادراک، تم نے کیسے جانا؟ بابا جانی، اگر آپ برا نہ مانے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے ساتھ ہو۔ کیا آپ کسی کو بہت مس کرتے ہیں بابا؟ اس کی ذہین آنکھیں مجھ پہ مرکوز تھیں۔ اتنی کتابیں مت پڑھا کرو، ابھی تو تمہارے کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ آپ میری تعریف کر رہے ہیں یا ڈانٹ رہے ہیں؟ میں تمہاری ذہانت کا قائل ہوں میری جان، مگر بہت زیادہ آگے ہی عذاب ہوتی ہے۔ بابا میری بات مت ٹالیں، میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے۔ پوچھا اس لیے بھی کہ آپ نے خود کہا تھا کہ تم میری بیٹی ہی نہیں میری بہترین دوست بھی ہو۔ اچھا فرض کرو اگر میرا جواب ہاں میں ہوا تو پھر میں کیا کہہ سکوں گی بابا؟ وہ حسب عادت انگلیاں مسلنے لگی۔ بیٹا، یہاں ہر آدمی دو طرح کی زندگی گزارتا ہے، ایک اپنے لیے، ایک دوسروں کے لیے۔ میں بھی تمہاری ماں کے لیے، تمہارے بھائیوں اور تمہارے لیے ایک زندگی گزار رہا ہوں۔ اپنے لیے جو تھوڑا سا وقت بچتا ہے وہ بھی میرا نہیں ہوتا، کسی نے مجھ سے میرا اپنا سب چھین رکھا ہے۔ جیون تو بس یہی ہے حیا رانی، وقت کی ذرا سی کروٹ کنارے سے طوفان میں اور طوفان سے کنارے پہ لے آتی ہے۔ خیر تم جاؤ، شاباش، پڑھو، کل تمہارا ٹیسٹ ہے نا؟ جی بابا جان۔ وہ آنکھیں پٹپٹاتی ہوئی چلی گئی اور میری آنکھ سے دو آنسو ٹوٹ کے چنبیلی کے پھولوں پہ جا گرے۔ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ آج میں ایک طویل عرصے کے بعد لاہور جانے کے لیے ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا۔ اگر تیمور کا اصرار نہ ہوتا تو شاید ہرگز میں اس شہر نہ جاتا جہاں سے میں کسی کو اپنی وفا کا اسیر بنا کے مجرموں کی طرح بھاگا تھا۔ تیمور بہت پیارا لڑکا تھا اور ان کی فرم کے ساتھ ہماری بہت پرانی بزنس ڈیلنگ تھی۔ وہ جب بھی کراچی آتا عموماً ہی میرے پاس ٹھہرتا۔ اب اس کی شادی تھی اور ظاہر ہے مجھے ہر حال میں شریک ہونا تھا۔ لاہور پہنچ کے میرا دل بڑا مچلا کہ شہر بانوں کا پتہ کروں۔ جب دل پہ بس نہ چلا تو ٹیکسی لے کر گڑی شاہو کی طرف آ گیا۔ اتنے سال گزرنے کے باوجود مجھے اس کے گھر کا راستہ ازبر تھا۔ گو اب وہاں ویسی صورتحال نہ رہی تھی، پھر بھی مجھے زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جب میں نے کال بیل پہ ہاتھ رکھا تو دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے سینے کی دیواریں توڑ دے گا۔ انتظار کے بعد ایک بچہ باہر نکلا۔ یہ احسان صاحب کا گھر ہے؟ نہیں۔ شہر بانو رہتی ہیں ادھر؟ وہ بھی نہیں رہتی۔ بیٹا آپ گھر میں سے کسی بڑے کو بلوائیں گے؟ تھوڑی دیر بعد ایک خاتون آئی تو ان کی زبانی پتہ چلا کہ یہ گھر ان کے میاں نے 10 سال پہلے خریدا تھا اور وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مالک مکان کون تھے اور کہاں گئے۔ میں مایوس سا ہو کے واپس آ گیا۔ شام کو پی سی میں دعوت ولیمہ تھی۔ میں نے اپنا قیمتی 3 پیس سوٹ پہنا۔ تیار ہونے کے بعد آئینے میں جھانکا تو مجھے اپنا آپ بڑا مختلف لگا۔ وہ شہریار ملک تو کہیں کھو گیا تھا جو ایک اخبار کے دفتر میں پریس رپورٹر تھا۔ تیمور مجھے دیکھ کے بڑا خوش ہوا۔ آئیے میں ڈیڈی سے آپ کا تعارف کرواؤں۔ سیر سلیمان علی بھاری بھرکم شخصیت اور شگفتہ مزاج کے مالک تھے۔ شہریار صاحب فون پہ تو آپ سے کئی بار بات ہوئی، اب یہ اتفاق ہے کہ ملاقات کے لیے آج کا دن لکھا تھا۔ جی میں لاہور بہت سالوں بعد آیا۔ بھائی سلیمان آپ کہاں رہ گئے؟ مہمانوں کو ریسیو کرنے کے لیے ہمیں ریسیپشن پہ جانا چاہیے۔ کھنکتی ہوئی آواز پہ میں نے جو ایک دم گردن موڑ کے پیچھے دیکھا تو وہ بلا شبہ شہر بانو تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ سارے منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے اور میں زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہوں۔ ان سے ملو شانو، یہ شہریار ملک ہیں، کراچی کے بہت بڑے بزنس مین۔ تیمور کی ان سے بہت دوستی ہے۔ وہ نہ اچھلی نہ چونکی، بس ایک لمحے کے لیے ایک رنگ سا اس کے چہرے پہ آ کے گزر گیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ ویسے سلمان میں انہیں جانتی ہوں، اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں کھا رہی تو ہم ایک ہی دفتر میں کام کیا کرتے تھے۔ جی جی، مصنوعی سی مسکراہٹ میرے لبوں پہ آ گئی۔ کہیے کب شادی ہوئی؟ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ بیگم ان سوالوں کا یہ کون سا موقع ہے؟ ابھی یہ لاہور ہی میں ہیں، انہیں اپنے گھر بلائیں گے پھر جی بھر کے باتیں کرنا۔ اوکے شہریار، ہمیں ذرا مہمانوں کے پاس جانا ہے۔ وہ سلمان علی کے ساتھ چلی گئی۔ مجھے لگا جیسے یہ میرا وہمہ ہے، یہ شہر بانو تو نہیں۔
میری نظریں پھر اس کے تعاقب میں اٹھ گئیں۔ ڈارک گرین کامدانی ساڑی میں بھاری زیورات پہنے وہ چمک رہی تھی۔ اس نے غالباً بال بھی کسی بیوٹی پارلر سے بنوا رکھے تھے۔ پہلے کی نسبت اس کا جسم تھوڑا فربا ہو گیا تھا۔ وہ ادھر سے ادھر پھرکی کی طرح گھوم رہی تھی، چہک رہی تھی۔ میری آمد نے اس پہ کوئی اثر نہیں ڈالا تھا، وہ بالکل نارمل تھی۔ میں نے دل میں ہزار لفظ سوچے، معذرتیں، تعویلیں گھڑی، خود کو اس کی لعنت ملامت کے لیے تیار کیا۔ کئی بار اس کے سامنے آیا، قریب گیا، کبھی اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں، اور جو دیکھا تو ہلکے سے مسکرا پڑی۔ شہریار صاحب، ہم بھلا کتنے سالوں بعد ملے ہیں؟ 16 سال 3 مہینے کے بعد۔ ارے آپ کا حساب تو بڑا تیز ہے۔ اتنے لمبے عرصے میں ہر انسان میں تھوڑی بہت تبدیلی آ ہی جاتی ہے۔ پہلی نظر میں آپ کو پہچان ہی نہیں پائی تھی۔ آپ بھی تو بہت بدل گئی ہیں۔ میں نے تم کہتے کہتے زبان روک لی۔ ظاہر ہے ایک شادی شدہ عورت اور لڑکی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بچوں کو ساتھ نہیں لائے؟ نہیں۔ ہائے شانو، میں تو تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئی۔ کوئی بے حد ماڈرن سی عورت شہربانوں سے آ کے لپٹی تو میں آپ ہی وہاں سے ہٹ گیا۔ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں، اور چہرے پہ کسی اسکرین کی طرح اندر کے سارے احوال آتے ہیں۔ دولت کی چادر اوڑھ کے وہ خوش تھی، آسودہ تھی، چہک رہی تھی۔ میں نے بڑا کھوجا، بڑا تلاش کیا، مگر اس ہنستے کھلکھلاتے چہرے پہ غم کی ہلکی سی پرچھائیاں بھی نہ تھیں۔ کوئی خواب اس کی آنکھوں میں نہیں ڈولا تھا، نہ ہی کسی حرف نے ملال کا سرا پکڑایا تھا۔ کیا محبتیں یوں ہی فنا ہو جاتی ہیں؟ رفاقتیں یوں ہی وقت کی راکھ تلے دب جاتی ہیں؟ لفظ، وعدے، شدتیں، دیوانگی، یہ سب کیا ہے؟ اس نے کبھی کہا تھا کہ میں خواہشوں کی موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہوں۔ میری بے وفائی کے بعد بھی وہ جی رہی تھی، اور پہلے سے بہتر۔ بچھڑ کے مر جانے والی باتیں کتنی فضول، کتنی بکواس ہیں۔ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں ایک کھلا جواب تھیں۔ اس لیے میں نے سوچا لفظوں کو ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ دیر بعد میں اجازت لے کے چلا آیا، اور اتفاق سے اسی شام مجھے چانس پہ ٹکٹ مل گیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ پشیمانی اور پچھتاوے کے مہیب سائے میرے تن سے اتر گئے۔ اب میں آزاد تھا، شانت تھا۔ گھر آ کے میں چہکتا رہا۔ ہاجرہ ہمیشہ سے زیادہ اچھی لگ رہی تھی اس شام۔ شام کو میں اسے شاپنگ کرانے بھی لے گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ ایک دو بار اس نے مزاج کی تبدیلی کے متعلق بڑی شگفتگی سے مجھ سے پوچھا تو میں ٹال گیا۔ پھر رات نے اپنے پنکھ پھیلا دیے۔ حاجرہ نے حسب عادت میرا بستر درست کیا، کمرے میں نائٹ بلب روشن کیا، اور شب بخیر کہہ کے لیٹ گئی۔ میں نے بھی آنکھیں موند دی، دل میں جھانکا تو وہاں اب بھی وہی دشمنیں جان تھی، وہی یادیں تھی، وہی کسک تھی۔ نہیں تھا تو احساس ندامت۔ میں نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے، کل کی شہربانوں سلیمان کے حوالے سے دل کو بہکانا چاہا، مگر وہ بھی ایک ضدی تھا۔ غم پرستی اسے بھاتی تھی۔ ماضی میں کھویا رہنا اچھا لگتا تھا، بس جس کو محبوب بنایا اسی کا ہو گیا۔ خدایا، یہ محبت کیا چیز ہے؟ کیوں اتنا طاقتور بنایا ہے تو نے اسے؟ یہ محبت گل لالہ کے داغ کی مانی دل پہ ٹھہر جائے تو کوئی سوچ، کوئی تغیر اسے ہٹا نہیں سکتا، مٹا نہیں سکتا۔ ایسا کیوں ہے؟ اور ایک وہ ہے شہربانو، کیا وہ سب بھول گئی؟ دولت ایسی شے تو نہیں کہ دل ہی مر جائے، اس کے سارے عہد، سارے خواب مٹی ہو جائیں۔ کہاں شہربانو جیسی آرٹسٹک اور حساس لڑکی، اور کہاں سیٹھ سلمان علی جس کی اولادیں اس کے برابر ہیں۔ اس نے بھی تو اپنا آپ مار کے خود کو زندہ رکھا ہوگا۔ میں ہارنے سا لگا۔ کسی کی یاد اپنے بس میں کہاں ہوتی ہے؟ کوئی درخت خواہ زمین میں کتنی ہی گہری جڑیں پھیلا چکا ہو، انسان سے چند گھنٹوں میں اکھاڑ پھینکتا ہے، لیکن دل کی زمین پہ اگا ہوا محبت کا نرم و نازک پودا نوچ پھینکنا انسان کے اختیار میں نہیں۔ محبت نہ مرتی ہے نہ مٹتی ہے۔ یقین مانیے میری زندگی اس فلسفے کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ محبت صرف کبھی کبھی دھندلا جاتی ہے یا اپنے رنگ بدل لیتی ہے۔ مجھ جیسے محبت کرنے والوں کو اول تو اتنے بڑے بڑے عہد و پیما کرنے نہیں چاہیے، اور اگر جو کسی نرم و نازک دل رکھنے والی حسینہ پہ فدا ہو جائیں اور عہد کر لیں تو ہر قیمت ان عہدوں کو وفا کرنا چاہیے، کہ جو عہد وفا نہ ہو وہ تمام عمر بے وفا انسان کے گرد بدروحوں کی طرح، برے خوابوں کی طرح
بے چینیوں کی طرح، نا امیدیوں کی طرح منڈلاتے رہتے ہیں اور بددعاؤں کی صورت، مایوسی ناکامی کی صورت اس کے روح پر ایک عجیب بوجھ طاری کر دیا کرتے ہیں، ایسا بوجھ کہ جو پھر ایک باضمیر انسان کو تمام عمر سر اٹھا کے فخر سے زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جینے کے قابل نہیں چھوڑتا۔